वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब अल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में एक टेलीफोन कॉल लेकिन दो मुख्तलिफ तफसीलात, बयानात और हकीकत की बहस में। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो सितंबर के अवाइल में खत्ते का दौरा भी कर रहे हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान पहली ही फ़ोन कॉल की तफसीलात पर दोनों तरफ से इख्तिलाफ राय सामने आया है। इसकी तफसीलात क्या है जानते हैं नुकबत मलिक से। जी नुकबत, ये मामला है क्या और क्या हो रहा है इस वक्त? जी साकिब, क्या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान पहली फ़ोन कॉल के दौरान पाकिस्तान से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठाया गया या नहीं? गुज़श्ता रोज़ अमरीकी महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान हैदर नोअर्ट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इसी हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान कल होने वाली गुफ्तगू हैरत अंगेज़ तौर पर खुशगवार थी। They had a good call. That may surprise some of you, but they had a good call. ये एक अच्छी बातचीत थी। आप में से कुछ शायद इस पर हैरान भी हों, मगर ये अच्छी बातचीत थी। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। हम नई सिविलियन हुकूमत के साथ बेहतर मानी खेज ताल्लुकात की उम्मीद करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस कॉल का आगाज बेहतरीन था। ये एक अच्छी बात थी जिसके दौरान हमने नई इंतजामिया और नई हुकूमत के साथ काम करने पर बात की। इस पर सहाफ़ियों की जानिब से उनसे वजाहत मांगी गई कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस गुफ्तगू में दहशत गर्दी का मामला ज़ेर बहस नहीं आया? तो इस पर महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान ने कहा कि वो इस टेलीफोन कॉल से मुताल्लिक महकमे के बयान पर कायम है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ही महकमा ख़ारिजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में सेक्रेटरी ख़ारिजा माइक पोम्पियो की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर बात की तफसील जारी की गई थी। इस तफसील के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और दोनों ममालिक के बाहमी रिश्ते को मौसर बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बयान के मुताबिक सेक्रेटरी पोम्पियो ने इस गुफ्तगू में अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में मौजूद तमाम दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की अहमियत पर भी जोर दिया। इस बयान के बाद सूरत हाल ने उस वक्त एक कन्फ्यूजन की शक्ल इख्तियार की जब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक ट्वीट में कहा कि अमरीका ने इस कॉल के बारे में जो बयान जारी किया है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। मोहम्मद फैसल की इस ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो की फ़ोन पर गुफ्तगू के बारे में अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा गलत बयान से इख्तिलाफ करता है। इस गुफ्तगू में पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाले दहशत गर्दों का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इससे पहले दिसंबर 2016 में भी इसी किस्म की एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी जब सदर ट्रंप की जानिब से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक फ़ोन कॉल की गई थी जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त मुल्क करार देते हुए पाकिस्तानी शहरियों की तारीफ की थी। लेकिन बाद में सदर ट्रंप ने अपनी ही एक ट्वीट में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त नहीं है। जी साकिब, नुकबत, देखना यह है कि इमरान खान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू नुकबत फॉर दीज अपडेट्स। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नौयत पर हमारी साथी शहनाज नफीस ने वाशिंगटन DC में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के डेविड सिडनी से बात की। उनका क्या कहना था इस सारे मामले पर, आइए देखते हैं। मैं कहूँगा कि आप बयानात और अल्फाज पर फोकस ना करें बल्कि अमल पर तवज्जो दें। देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। जब पाकिस्तान अमल करेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है कि नहीं। अगर पाकिस्तान ताउन नहीं करता तो आपको इस पर पाबंदियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। खास तौर पर हाल ही में टेरर फाइनेंसिंग के सिलसिले में लगाई गई पाबंदियों का पाकिस्तान पर असर हो रहा है। इन पाबंदियों के लिए दूसरे मुल्कों ने भी हमारा साथ दिया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात और पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के फ्रंट पर दरपेश चैलेंजेस पर बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन से मुंसलिक तज्ज़ियाकार आदिल नजम से, जो बॉस्टन से हमारे साथ है। आदिल, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, पहली ही कॉल पर तफसीलात पर इख्तिलाफ राय, तो क्या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को हम इस तराजू में देख सकते हैं कि जो अमेरिका कहना चाहता है वो कह देता है और जो पाकिस्तान सुनना चाहता है सिर्फ वही सुनता है? जी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन और ये भी कह सकते हैं कि जो अमेरिका कहना चाहता है शायद वो कई बार नहीं कहता लेकिन सोचता है कि कह दिया, और पाकिस्तान जो नहीं सुनना चाहता है शायद ऐसा हो कि वो कहा गया और पाकिस्तान ने ना सुना हो। तो ये मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा मेरे ख्याल में इसी दहज पे रहे हैं कि जो एक ने कहा है वो दूसरे ने सुना नहीं है।
اور جو ایک نے سوچا کہ اس نے کہا شاید اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. تو میرے خیال میں یہ مذاق کے علاوہ جو سیریس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از سیریس مس کمیونیکیشن ایشو دونوں کے مابین. لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس کال کو بھی اتنا زیادہ سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے. تو جیسے کہ واشنگٹن سے اس پہ جو رد عمل آیا، ڈیوڈ سڈنی سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو پاکستان میں ایک ایسی حکومت کا بننا جسے بعض حلقوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی حاصل ہے، تو کیا یہ فیکٹر پاک امریکہ تعلقات میں کسی بہتری کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوئی پابندیاں شابندیاں اگر لگنی ہے تو اس کال کی وجہ سے نہیں لگتی. ہم اتنی بھی پاگل پر نہیں ہے کہ کال کے جھگڑے پہ پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی. اگر پابندیاں لگنی ہیں تو وہ اس لیے لگنی ہوں گی کہ امریکہ نے پہلے فیصلہ کر لیا. جی عادل، کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کال ہے، اس کو کال ہی رہنے تھے. میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. پاکستان اور امریکہ کے مابین اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلے ہیں. اگر بات ہوئی ہے ٹیررزم پہ تو وہ ایک دو جملے سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، کوئی بڑی بحث تو نہیں ہوئی ہوگی. اور اگر نہیں ہوئی ہوگی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پومپیو صاحب نے شاید اپنے نوٹس میں لکھا ہوگا کہ میں نے بات کرنی تھی اور وہ رہ گئی ہو. لیکن آگے بڑھنے کی کوئی رستہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دونوں ممالک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اختلاف رائے جو سامنے آیا ہے وہ اس بات پہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے ساتھ دے. تو کیا افغانستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں اس وقت آپ؟ افغانستان پہ تو میرے خیال میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس بات میں کہ افغانستان میں پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے. پاکستان بھی یہی کہتا ہے، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے امن میں ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی طالبان موجود ہیں تو ان پہ قابو پا لیا جائے، پھر سب بھلا چنگا ہو جائے گا. بالکل. عادل ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم ذرا پاک بھارت تعلقات پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک رپورٹ شامل ہے ہمارے ساتھ. پاکستان میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور بات چیت کا راستہ اپنانے کی بات کی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے اس پیشکش پر کچھ خاص رد عمل نہیں آیا ہے اور ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کم ہونے میں وقت لگے گا. دیکھتے ہیں دلی سے رتل جوشی کی یہ رپورٹ. پاکستان کے نئے وزیر خارجہ نے اپنی پہلی ہی تقریر میں بھارت سے بات چیت شروع کرنے پر زور دیا. کوئی اور حل نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی سپیچ میں پڑوسی ملک کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کا ذکر کیا تھا. بھارت کے کئی ماہرین اسے بات چیت شروع کرنے کے لیے ناکافی مانتے ہیں. ٹاکس اینڈ ٹیررزم دے کانٹ گو ٹو ہیپن ٹوگیدر. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پاکستان کی طرف سے کوئی ایک پربھاوی قدم اٹھایا جائے ٹیررزم کو روکنے کے لیے کہ کوئی میننگ فل بات چیت شروع ہو. عمران خان کو لکھی مبارکباد کی چٹھی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دونوں ملکوں کے بیچ بامانی اور تعمیری رابطے کی بات کہی، لیکن بھارت بات چیت کی کسی باقاعدہ پیشکش سے فی الحال کترا رہا ہے. جب بھی دونوں حکومتوں کی جانب سے اتفاق رائے کے بعد سیاسی افق پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اسے نقصان پہنچانے والا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو، ممبئی یا اوڑی. اگر وہ سیریس ہے، بڑا سمپل ہے. جو لوگ ممبئی اٹیکس میں انوالوڈ تھے وہ سارے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑے، حافظ سعید کو. کئی تھنک ٹینکس میں یہ رائے ہے کہ 10 سال سے بند پڑا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے احتیاط ضروری ہے. ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب بات چیت کا کرم شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی ٹیررزم اٹیک وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس میں دھکا جو ایسا لگتا ہے، میڈیا کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اور وہ نیکسٹ ٹائم بات چیت کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. مفاہمت کے لیے رضامندی پائی جاتی ہے، تاہم یہ اکثر ایسے ایشوز کی نظر ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں کیا رعایت دیں اور انہیں ہمیں کیا رعایت دینی چاہیے. یہ بات عوام کی نظروں سے دور ہونی چاہیے. یہاں بیک چینل فائدہ مند رہتا ہے. فارمر کرکٹر اور کانگریس کے نیتا نوجوت سنگھ سدھو کے پاکستانی آرمی چیف کو گلے لگانے سے بھارتی میڈیا کے کچھ حلقوں میں مچے شور سے بھی بات چیت کے مناسب ماحول پر سوال اٹھ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر اپنے کولیشن پارٹنرز کے علاوہ فوج کے ساتھ تال میل بنا کر چلنے کا دباؤ ہے، تو مودی کے سامنے 2019 کے انتخاب میں ایک مکمل جیت حاصل کرنے کا چیلنج. ایسے میں دونوں ہی حکمران نہیں چاہیں گے کہ بات چیت کے نام پر وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں جو ان کی گھریلو سیاست میں مشکل کا سبب بنے. رتل جوشی، اردو VOA، دلی.
عادل، آپ نے اوور ویو دیکھا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا موجودہ حالات میں، تو اس وقت آپ نئی حکومت کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات کو کتنے بڑے چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ چیلنج تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. ایک طرح سے جو اس رپورٹ میں لوگوں نے کہا، ان کا جو کنکلوژن ہے وہ درست ہے کہ اس وقت مودی صاحب کے ہوتے ہوئے، اس بھارتی حکومت کے ہوتے ہوئے، بھارت میں جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے، بھارت میں اس وقت جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے، بھارت میں جو نوجیت سنگھ صاحب کے وزٹ کے بارے میں ریاکشن آیا اس کے ہوتے ہوئے، یہ توقع کرنا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی بہت جلدی سے چینج ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی تعلقات میں، میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. امریکہ کی طرح بھارت کے ساتھ بھی اسٹیٹس کو ہی چلے گا تعلقات میں، لیکن جیسے جو سدھو کی آپ نے بات کی، ان کا آنا جہاں منفی رد عمل سامنے آیا بھارت میں، لیکن ایک یہ چیز بھی سامنے آئی کہ بھارت میں عمران خان کو بہت زیادہ جانا جاتا ہے، ان کی فین فالوئنگ ہے، تو کیا یہ چیز پاک بھارت تعلقات میں کچھ بہتری لا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں پبلک لیول پہ کرے گی، لیکن میں ثاقب ایک مختصر سی ایک لائن کی صرف گزارش کروں گا کہ امریکہ اور بھارت کا فرق ہے. میرے خیال میں امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے کی امید زیادہ ہے اور بھارت سے ہونے کی کم. چلیے دیکھنا یہ ہے کہ نئی حکومت دونوں تعلقات کو کیسے لے کر چلتی ہے، اور اس کے علاوہ خارجہ پالیسی پر موجود دوسرے جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو. عادل نجم آپ ہمارے ساتھ تھے بوسٹن سے، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے لاکھوں پناہ گزین روہنگیا بچوں کا مستقبل داؤ پر، اس پر گفتگو کریں گے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیوں کے بعد جو شامل ہوتی ہیں ورلڈ ویو میں. آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے جلد انتخابات ہونے کی قیاس آرائی کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے مشرق میں سخت خشک سالی کا خاتمہ ان کی فوری ترجیح ہے. حکمران جماعت لیبر پارٹی کے اندر ہفتہ بھر جاری رہنے والی سیاسی جنگ کے بعد اسکاٹ موریسن انتخاب جیت کر ایک ہی اشرے میں آسٹریلیا کے چھٹے وزیر اعظم بن گئے ہیں. امریکی ریاست ہوائی میں لین نامی سمندری طوفان کی شدت کم ہو کر تیسرے درجے پر پہنچ گئی ہے، لیکن وہ اب بھی کئی مقامات پر طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن حکام مزید تیز طوفان کی توقع کر رہے ہیں. شمال مشرقی برلن میں 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی جنگل کی آگ میں اضافہ جاری ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے. تقریباً 300 فائر فائٹرز ہیلی کاپٹر سے پانی پھینک کر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. 7 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد پناہ لے چکے ہیں. بنگلہ دیش کے حکام اور امدادی اداروں کے مطابق سرحد عبور کر کے آنے والوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک رپورٹ اور پھر اسی بارے میں مزید بات کریں گے. ہزاروں روہنگا مسلمانوں کی بنگلہ دیش کو ہجرت شروع ہوئے اس ہفتے 1 سال پورا ہو جائے گا. اب صورتحال کچھ ایسی ہے. 7 لاکھ سے زائد پناہ گزین گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جہاں سیلاب آ سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں. مگر ابتر حالات میں بھی امدادی ادارے ہر ہفتے نئے پناہ گزینوں کی آمد کی اطلاعات دے رہے ہیں. میانمار سے ابھی بھی خاندان کے خاندان تحفظ کی تلاش میں بنگلہ دیش آ رہے ہیں. اس سے بہت سے پناہ گزینوں کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ فی الوقت میانمار واپس جانا محفوظ نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں بنگلہ دیش کی حکومت کے، جنہیں اس بات کا خیال ہے کہ لوگوں کو زبردستی واپس بھیجنا مناسب نہیں ہے، اور یہی میانمار کی حکومت کا بھی موقف ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے روہنگا کے خلاف عائد کی جانے والی سخت پابندیوں کی اطلاع دی ہے، جو اب بھی صوبے راکھین میں رہ گئے ہیں. بین الاقوامی اداروں کو رسائی کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. میانمار کی حکومت جرائم کی تفتیش کے لیے ایک تیسرا کمیشن بنا رہی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی ساکھ اور بھی داغدار ہو رہی ہے. ہم میانمار میں ان جرائم کے لیے صحیح معنوں میں احتساب دیکھنا چاہتے ہیں جو راکھین صوبے میں مسلح افواج اور پولیس سے سرزد ہوئے ہیں. ہم بالآخر یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر احتساب کیا جاتا ہے تو نہ صرف راکھین صوبے میں صورتحال کی بہتری کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ پورے ملک کی اس میں بہتری ہے. کیمپوں کے اندر سرگرم کارکنوں نے انصاف کے منتظر افراد سے وسیع اعداد و شمار جمع کیے ہیں، جن میں ان کے میانمار کے شہری ہونے کے ثبوت بھی ہیں. ان اندازوں کے مطابق 10,000 سے زائد افراد ہلاک کیے گئے ہیں. ہم یہ اعداد و شمار اس لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ میانمار کی حکومت اور عالمی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ ہم میانمار سے تعلق رکھنے والے روہنگا ہیں.
ہم نے پرتشدد کارروائیوں کے بارے میں بھی اعداد و شمار جمع کیے ہیں. جب ہم انصاف کے لیے عالمی عدالت میں جائیں گے تو یہ اعداد و شمار بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. اب جب کہ بات چیت جاری ہے اور بحفاظت واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روہنگا مسلمانوں کے لیے آگے کا راستہ بدستور کٹھن ہے. اسٹیف سینڈفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. اور میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کے زبردستی انخلاء کے واقعات کو 1 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمان بچوں کی ایک پوری نسل گمنامی کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں تعلیم کے مناسب مواقع نہیں مل رہے. اور اگر نمبرز کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے اطفال یعنی یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق میانمار اور بنگلہ دیش میں اس وقت 15 لاکھ روہنگیا بچے ایسے ہیں جنہیں تعلیم اور بنیادی ہنر سیکھنے کے مواقع فراہم نہیں ہو رہے. صرف 1,40,000 بچوں کو سکولز میں داخلہ ملا ہے، جبکہ نوجوانوں کے لیے بھی مواقعوں کی شدید کمی ہے. اور اگر میانمار کی بات کریں تو وہاں کے شمالی علاقے رخائن میں بھی اس وقت 3,60,000 بچے ناامیدی اور مایوسی کا شکار ہیں. اب تر حالات میں زندگی گزارنے والے روہنگیاز کو پناہ مہیا کرنا محدود وسائل کے حامل ملک بنگلہ دیش کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اس پر گفتگو کریں گے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کی چیف رقیہ حیدر سے. رقیہ، آپ حال ہی میں بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کر کے آئی ہیں، آپ نے خود وہاں کیا دیکھا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے؟ بچوں کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کا مسئلہ ہے کہ 30% جو ابھی 8-9 لاکھ روہنگا جو نئے آئے ہیں 25 اگست سے 2017 سال سے، ان میں 30% سے زیادہ بچے ہیں اور ہر ہفتے 120 نیو بورن دیر. تو اس کو سنبھالنا بنگلہ دیش گورنمنٹ کیا جو آ رہے ہیں ان کے لیے تو obviously نہیں ممکن ہے. بنگلہ دیش گورنمنٹ وہاں کے جو لوگ ہیں کاکس بازار چٹاگانگ کے جو ان کو مدد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی it is really a difficult task. تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بچوں کے لیے یونیسیف UNHCR یہ سب الگ سے چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور ٹرانزٹ کیمپ میں وہاں بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے ایک اسکول بنا کے دے. مگر وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ بنگلہ نہیں پڑھائیں گے. بنگلہ دیش گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ تو اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو دے ہیو ٹو لرن روہنگا لینگویج. تو بات چیت ہو رہی ہے بنگلہ دیش اور میانمار؟ بنگلہ دیش اور میانمار گورنمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے. حال میں ابھی اسی مہینے کے شروع میں فارن منسٹر بنگلہ دیش کے محمود علی وہ گئے تھے میانمار اور وہ ہوپ فل ہے کہ میانمار گورنمنٹ ان کو واپس لیں گے. کچھ لوگ ابھی مطلب 10-15 دن پہلے واپس گئے پھر واپس آ گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا سیفٹی نہیں ہے اور گھر بار تو کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بلڈوزر سے ایک دم تباہ کر دیا گیا اور وہ گھر میں وہ گاؤں میں اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے. ان کے پاس کوئی کاغذات ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تو یہ سب ملا کے جسٹ ابھی اگر آپ کہیں کہ اسی وقت اگر کسی کو 10,000 بھی اگر واپس لینے کے لیے میانمار گورنمنٹ تیار ہے وہ ناممکن ہے. تو جانا ان کا بہت مشکل ہے. آپ نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کی جو وہاں پہ مدد کر رہی ہیں. بنگلہ دیش کی حکومت اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر وہ کیسے ان پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم لوگ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. اینیورسری تو ہو رہا ہے. نیا جو ایکسوڈکس آئے ہیں 25 اگست سے بنگلہ دیش گورنمنٹ از ڈوئنگ بیانڈ اٹس لمٹ اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں بستے ہیں کاکس بازار کے علاقے میں وہ تو اتنا ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. ان کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ اپنے گھر میں لا کے سب کو رکھے. اس طرح سے ہے. ہم نے جس سے بھی بات کیا جرنلسٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے جو کام کرتے ہیں وہ کمشنر ہے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ریپیٹیشن کے لیے ابوالکلام ان سے بات کی تو سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک واپس جائے. جو روہنگا لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں واپس جائیں ان کو سٹیزن شپ ملے وہ سیفٹی کے ساتھ اور عالمی ادارے بھی یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جلد ہو جائے. تھینک یو رقیہ فار یور ٹائم اینڈ آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا بہت شکریہ. اس بارے میں فیڈ بیک کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر یا facebook.com/VOA اردو پر پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.